JB कास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हमारा आज का प्रोग्राम बलूचिस्तान में हालिया गैर मुतवक्के बर्फबारी और बारिश के हवाले से है, जिसमें ईरान और पाकिस्तान के बीच में शाहराहें ब्लॉक हो गईं। हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक चागी, नोशकी और बलूचिस्तान के दीगर अजला में कौमी शाहराहें ब्लॉक्ड रहीं, जबकि क्वेटा ताफ्तान ट्रैफिक मुअत्तल रही। उसके अलावा नोशकी रेल की पटरियां भी पूरी तरह मुतासर हुईं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हालिया गैर मुतवक्के सूरत हाल की वजह से ईरान और पाकिस्तान की तिजारत किस तरह मुतासर हुई। तेहरान से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर राशिद नकवी ने, जबकि क्वेटा से हमारे साथ हैं अता काकड़, जो JB कनेक्ट्स के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। तो अता काकड़, आप से शुरू करते हैं, क्योंकि आप खासी रिपोर्टिंग करते रहे हैं इस इलाके से, और आप बताएंगे कि ये हालिया जो गैर मुतवक्के बारिश और बर्फबारी हुई, उसकी वजह से आपके ख्याल में ईरान जाने वाली जो ट्रैफिक है वो किस हद तक मुतासर हुई, और तिजारत जो कुछ होती है इन दोनों मुल्कों के बीच, उस पर क्या असर पड़ा। बलूचिस्तान में जो बारिशों का सिलसिला है वो पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से जारी है, जिसमें एक दिन या 2 दिन का वक्फा अगर होता है, लेकिन ज्यादातर जो इलाके हैं वो मूसलाधार बारिशें और इसी तरह बर्फबारी जो सिलसिला है वो ज्यादातर इलाकों में बलूचिस्तान का एक्सपीरियंस किया गया है। आमतौर पे जो महकमा मौसमियात है उनके मुताबिक ये जो इलाके हैं इनमें मार्च के महीने में बारिशें और बर्फबारी नहीं होती थी, लेकिन इस दफा चूंकि गर्मियों का सीजन एक तरह से शुरू होने वाला है, लेकिन ये बारिशें और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। इसने न सिर्फ बलूचिस्तान में जो माशी बहरान है वो किसी हद तक पैदा किया है, बल्कि जो हालाती जिंदगी है वो मुतासिर की है। हमने देखा कि कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई और ये मुसलसल कई घंटे तक हुई। कोयटा में खास तौर पे और कोयटा से जो मुतसिला इलाके हैं वहां पे बारिशें हुई, जिससे ज्यादातर जो हाईवे जो कौमी शाहराहें हैं वो मुतासिर हुई, ब्रिजेस मुतासिर हुए, आम लोगों की जो जिंदगी है वो मुतासिर हुई। बलूचिस्तान से कराची जाने वाली या तफ्तान ईरान जाने वाली जो शोराएं हैं वो शदीद मुतासिर हुई इन बारिशों से। जिला चागी के मकाम और नोशकी के मकाम पे जो है रेलवे ट्रैक्स जो है वो मुतासिर हुई, और इसी तरह जो बाई रोड जो रास्ते हैं वो भी शदीद मुतासिर हुए। गुज़िश्ता 10 दिनों से यानी कि जो रेलवे ट्रैक है वो मुतासिर है, जो माल बरदार गाड़ियां थी वो रोकी गई मुख्तलिफ मकामात पे। तो ये जो सारा सिलसिला है इन्होंने शदीद मुतासिर किया है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो तिजारती सरगर्मियां हैं उनको शदीद मुतासिर किया है। थोड़ा सा अगर काकर, एक मिनट, डॉक्टर राशिद नकवी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर राशिद, आप बताएं कि ईरान पड़ोस मुल्क है, और क्या इस मर्तबा फरवरी मार्च में जो मौसम हुआ उसमें कोई तवक्को से मुख्तलिफ किस्म की जो हैं आपने देखी बारिशें या बर्फबारी, और अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर कैफ ज़्यादा मजबूत है, तो उस पर क्या असर पड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे ये दोस्त बता रहे थे कि डायरेक्ट क्लाइमेट और बॉर्डर एरिया एक जैसा है, दोनों का मौसम भी मिलता जुलता है। तो यहाँ पे भी जायदान तक और चाबहार और इस एरिया के अंदर इसी तरह की सूरत हाल रही है, मौसम भी इसी तरह रहा है। लेकिन जैसे कि आपने भी इशारा किया कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहरहाल पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत बेहतर है, और ये जो दो बड़े रूट थे जहाँ से पाकिस्तान से रमजान और मीर जावा की तरफ से मुसाफिर ज़ायरीन आते हैं या जो ट्रेड का सिस्टम होता है, तो ये कुछ दिन मुअत्तल तो रहा, लेकिन जो जाहदान से और चाबहार से जो मैंने रिपोर्ट्स दी हैं तो वहाँ पे ये है कि अभी तक तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हमारी तरफ से एक आध दिन प्रॉब्लम रही है, लेकिन हम अब भी ज़ायरीन के लिए भी और जो दूसरा ट्रेड सिस्टम है उसके लिए भी हम तैयार हैं, और कुछ ना कुछ सिलसिला चल भी रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मुकम्मल तौर पर रोड्स ब्लॉक नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से चीजें जो है वो आना जाना शुरू है।
رمضان سے تو زائرین بھی آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ تجارتی سامان کی آمد و رفت جو ہے وہ جیسا کہ جو ڈیٹا وہاں سے انہوں نے جاری کیا اس کے مطابق ہے، لیکن جیسے پہلے تھی وہ ویسے نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات تھوڑی سی انہونی سی ہے کہ اس سیزن میں کم از کم مارچ کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ زاہدان اور چابہار اور اس علاقے میں، بلکہ اس میں تو اس علاقے میں کسی حد تک گرمی ہو جاتی ہے۔ درست ہے، میں تو بھی تہران میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ اب بھی ٹیمپریچر 7-8 کے اس رینج میں ہے، لیکن زاہدان اور چابہار میں تو اس موسم میں اچھی خاصی گرمی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک اشارہ کرتا چلوں کہ چونکہ ایران کے اندر 21 مارچ بہار جسے آپ کہتے ہیں اس کا آغاز ہوتا ہے، نوروز کا آغاز ہوتا ہے، تو اب تو زاہدان سے جو ہم نے خبریں لی ہیں وہاں پہ تو وزٹر نے بھی جانے کے پلان شروع کر دیے ہیں۔ وہاں پہ حکومت کی طرف سے مختلف ایسی جو معروف جگہ ہیں، تاریخی ہیں یا سیاحتی ہیں، ان کو بھی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ 21 مارچ یعنی نوروز کے لیے جو ہے وہاں پہ لوگ وزٹر آ جا سکیں۔ اور ڈاکٹر راشد، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایران پر خاصا انحصار ہے، خاص طور پہ ایرانی پیٹرول پر، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ ایران کس حد تک پاکستان سے چیزیں درآمد کرتا ہے اور پاکستان کس حد تک ایک ٹریڈنگ پارٹنر ہے ایران کا؟ دیکھیں، یہ دو ہمسایہ ملک ہیں، جتنی ٹریڈ ہونی چاہیے اگر اس کو دیکھا جائے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں، یہ پچھلے کئی عرصے میں یہ بات چل رہی ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان کئی سمجھوتوں پہ دستخط ہوئے ہیں، کئی میمورینڈم سائن کیے گئے، اور اسلامی جمہوریہ ایران میں تو خود جب سے ڈاکٹر رئیسی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے تو اپنی پرائرٹی کہا ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے تجارت کو اپنی پرائرٹی میں رکھیں گے، اور انہی ترجیحات کی وجہ سے اس کو $5 ارب کا جو ہے ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان 5 ارب تک پہنچائیں گے۔ جو میرے پاس فگر ہے جو خود ان کے سرکاری ہے، اس میں تو پچھلے 10 مہینوں کا اگر ہم لگائیں تو 1.7 جس سے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، 2 تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ ٹارگٹ جو تھا وہ 5 کا تھا، تو اس لحاظ سے یعنی وہ ٹارگٹ تو اپنی جگہ پہ چیلنج بھی بہت زیادہ ہیں، اور جس انداز سے بارڈر کی پوزیشن ہے، کچھ سیاسی مسائل بھی ہیں، کچھ جیو پولیٹیکل مسائل بھی ہیں، جس کی وجہ سے ٹریڈ جتنی ہونی چاہیے، ورنہ رائس کے عنوان سے پاکستان سے جس طرح مینگو ہے، جس طرح سٹرس فروٹ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میکسیمم پاکستان سے آتی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ پیٹرو کیمیکل سے متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ ایران سے زیادہ جاتی ہیں۔ تو اگر پچھلے 10 مہینوں کا اگر ایک فگر لیں تو تقریباً 3.6 ملین ٹن جو ہے وہ سامان جو ہے وہ یعنی ٹرانسفر ہوا ہے۔ لیکن یہ اگر ہم ایران اور عراق کے عنوان سے دیکھیں یا ایران کے بارڈر دوسرے جو ممالک سے ملتے ہیں سینٹرل ایشیا کے، تو اس کے لحاظ سے تو یہ بہت کم مقدار ہے، اس کے اندر بہت پوٹینشل موجود ہے۔ اور شہباز شریف جب انٹرم پرائم منسٹر تھے تو کچھ سرحدی جسے آپ کہتے ہیں وہ بازارچے یہاں پہ اصطلاح بولی جاتی ہے، وہ یہاں پہ قائم کیے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی عملی صورت کیا بنتی ہے، ورنہ پوٹینشل موجود ہے، اس میں کوئی دوسری رائے۔ تو عطا کاکڑ، آپ بہتر طور پہ بتا سکیں گے کہ پاکستان میں ایران سے کیا درآمدات ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سی اشیاء ہیں جو کہ اس وقت بازاروں میں نظر آتی ہیں جو کہ ایران سے آتی ہیں؟ جی، اس وقت اگر ہم بلوچستان کے ان ڈسٹرکٹس کی بات کریں جو تفتان یا ایران کے ساتھ قریبی ڈسٹرکٹس ہیں ان کی بات کریں، یا اسی طرح جو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ ہے اس کی بات کریں، تو مختلف مارکیٹس میں جو ایرانی پروڈکٹس ہے یا اشیاء پرنوش ہے ان کی بہت زیادہ یہاں پہ سیل ہوتی ہے۔ یہ ساری پروڈکٹس خاص طور پہ جو یہاں پہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں ان کی اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ یہ ایران سے آتی ہے۔ ایران اور پاکستان کا اگر تھوڑا سا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا، تھوڑا سا اگر اس کا ٹریڈ ہم دونوں ممالک کے درمیان تو دیکھیں تو مختلف اوقات میں جو میمورینڈم ہے وہ سائن ہوئے، اور اسی طرح جو سمجھوتے ہیں وہ دونوں ممالک کے ٹریڈ کو بڑھانے کے حوالے سے دونوں ممالک یہاں پہ کوئٹہ چیمبر آف کامرس میں بھی مختلف میٹنگز ہوتی رہی۔ دونوں ممالک کے درمیان جو اس وقت لگ بھگ جو فارمل ٹریڈ ہے
انفارمل کی بھی میں بات کروں گا، لیکن جو فارمل ٹریڈ ہے وہ تقریباً 2 ارب ہے، جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ اس کو 5 ارب تک پہنچایا جائے گا، جس کے لیے پچھلے سال اور 2021 میں خاص طور پہ جو سرحدی منڈیاں ہیں وہ بھی فعال کی گئی، جو مند اور پشین کا علاقہ ہے وہاں پہ جو سرحدی منڈیاں ہیں وہ فعال کی گئی۔ تو یہ جو ٹریڈ ہے یہ اس کو آرگنائز کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف کوششیں جاری رہی، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی ان کی جانب سے کوششیں جاری رہی۔ آپ نے جو سوال کیا کہ یہاں پہ جو کوئٹہ یا جو بلوچستان کے دوسرے ڈسٹرکٹس ہیں یہاں پہ کون سے آئٹمز یا کون سے پروڈکٹس ہیں، تو اسپیشلی جو ڈیری پروڈکٹس ہیں یا اسی طرح جو بیکری پروڈکٹس ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بہت زیادہ یہ یہاں پہ فروخت کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پہ فیول کی میں اگر بات کروں، پیٹرول کی میں اگر بات کروں، تو وہ بھی ایرانی جو پیٹرول ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ اس کی مانگ بھی ہے اور بہت زیادہ بزنس بھی یہاں پہ اس سے لوگ اٹیچڈ ہیں۔ تو یہ جو حالیہ جو سلسلہ تھا بارشوں کا، اس سے جو فارمل بزنس ہے وہ جو مختلف 4 جو تفتان، مند، پشین اور اسی طرح پنجگور، گوادر یا دو درماندی جو 4 راستے ہیں، ان سے جو فارمل بزنس ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ یہ میں آپ کو چیمبر آف کامرس کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں کہ فارمل بزنس جو ہے وہ اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوئی، چونکہ ایران، یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایران کے ساتھ انفارمل بزنس بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ تو بعض علاقوں پہ چونکہ فیول وہاں سے آتا ہے تو بعض علاقوں میں جو انفارمل بزنس ہے وہ متاثر ضرور ہوا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان۔ جی، تو اسی طرح جو عطا کاکڑ یہ بتائیے، انفارمل بزنس جو متاثر ہوا، نوشکی کی جو ریل کی پٹریاں جو ہیں وہ متاثر ہوئیں بارشوں میں، اس کی وجہ سے کون سی چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ نہیں ہو پائیں ایران سے؟ اچھا، تو یہ تھا کہ یہاں سے جو فروٹ یا وہاں سے اس وقت جو زیادہ تر جو سامان ہے یا جو خوردنی اشیاء ہے وہاں سے زیادہ آتی ہے، یہاں سے کم ایکسپورٹ ہو رہی ہے، یہاں سے کم جا رہی ہے۔ تو وہاں سے جو ہے وہ کیمیکلز یا جو سلفر وغیرہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نان فوڈ آئٹمس ہے وہ زیادہ آ رہی ہے، اور یہاں سے جو جا رہی ہے وہ ان میں جو رائس وغیرہ ہے وہ جا رہی ہے، یا فروٹ اس وقت تو اتنی زیادہ نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ متاثر ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ہے، اس میں بعض آئٹمز ایسے ہیں جو متاثر ہوئی ہے، جو اگر 10 دن یا 5 دن وہاں پہ وہ ویٹ کرتے ہیں تو متاثر ہوتی ہے، اسپیشلی اس میں فروٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ باقی جو پیک پروڈکٹس ہے وہ اتنی زیادہ شاید متاثر نہ ہو۔ ڈاکٹر راشد، یہ بتائیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا تنازع چلتا رہتا ہے، خاص طور پہ معاشی معاملات پہ۔ ابھی کیا امریکہ نے کوئی پابندی لگائی ہے ایران پر کہ وہ چند ممالک کے ساتھ ٹریڈ نہ کرے، اور کیا اس میں پاکستان کا نام آتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو امریکہ کی آج سے تو پالیسی نہیں ہے۔ جب سے ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اس وقت سے لے کے ابھی تک مختلف طرح کی اقتصادی ناکہ بندی رہی ہے۔ آئے دن جو ہے وہ نئی سی نئی سینکشنز آتی رہی ہیں، بلکہ اوباما کے دور میں تو باقاعدہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ ہم ایسی سینکشنز لگائیں گی کہ جو پیرالائز سینکشنز کے نام سے باقاعدہ اس کو نام دیا گیا تھا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا، آج بھی یہ ہے۔ لیکن اصل معاملہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان ہے، اب دیکھیں ایران اس وقت عراق کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھرپور تجارت کر رہا ہے، اور اس میں آئل کے ایکسپورٹ بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی، سارا ٹریڈ کا سسٹم جاری ہے۔ یعنی اگر عراق اور انڈیا کو امریکہ اجازت دے سکتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب سے یونائٹڈ نیشن کی اور سیکورٹی کونسل کی 2231 جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کے بعد تو بہت ساری چیزیں ریلیکس ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان پہ جو دباؤ ہے وہ کچھ داخلی صرف امریکہ کا نہیں ہے، کچھ اور دباؤ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی بڑا سٹیپ نہیں لے رہے ابھی۔ البتہ پچھلے کچھ عرصے میں صورتحال کافی بہتر نظر آ رہی ہے، لیکن میں جب اس کا موازنہ عراق اور انڈیا سے کرتا ہوں تو پھر ایک لحاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک جیسے ہمسایہ ممالک ہیں، تو پھر کیا امریکہ عراق کو کچھ نہیں کہتا، انڈیا کو کچھ نہیں کہتا، سارا کے سارا دباؤ کیا پاکستان پہ ہے؟ تو یہ ایک سوال ضرور ہے۔
البتہ اور بھی بہت ساری چیلنج ہیں. ابھی ہمارے کاکڑ صاحب اشارہ کر رہے تھے, جو خود اسمگلنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے, جس کی وجہ سے جو باقاعدہ تاجر ہیں وہ اصل کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. جب اسمگلنگ کا سامان آتا جاتا ہے تو ظاہر ہے جو چیزیں تھرو پراپر چینل جائیں گی تو اس کے ریٹس ہیں, اس کے ٹیکسز ہیں, اس کی ساری چیزیں ہیں, تو اس کے بعد وہ پرائس, ابھی جو جیسے خشک دودھ کی میں بات زیادہ اشارہ کروں, اسی طرح کپڑے کے عنوان سے ہے, فروٹ کے عنوان سے ہے, بہت ساری چیزیں انفارمل کہیں آپ اس کو اسمگلنگ کا نام دیں, جو بھی نام دیں, وہ اس زیادہ مقدار میں ہو رہی ہیں کہ جو پروفیشنل تاجر ہے وہ تھوڑا سا گھبراتا بھی ہے. دوسرا جو ایک بڑا ایشو ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی بینکنگ کا کوئی باقاعدہ نظام ہی نہیں ہے. جو پیسے کی ٹرانسفر ہو وہ جب نہیں ہوگی تو بڑا تاجر تو نہیں آئے گا. جب ایل سی نہیں کھلے گی, جب اس طرح کا کوئی قانونی اور سیف راستہ نہیں ہوگا تو بڑا تاجر تو مشکل محسوس کرتا ہے. اور ویسے بھی دونوں ممالک کی مارکیٹس جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے تاجروں پہ اس انداز سے ابھی تک اوپن نہیں ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی تاجر نہیں جانتے. اسی طرح یہاں کا ایرانی تاجر بھی پاکستان کے اندر جو پوٹینشل ہے اس سے وہ جس طرح استفادہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا. یہ کچھ ایسی مشکلات ہیں کہ جس پہ زیادہ بات بھی کی جا سکتی ہے, لیکن اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دونوں ممالک کے درمیان پالیسی میٹر کا مسئلہ ہے. اگر یہ پالیسیز حل ہو جائیں تو باقی چیزیں تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا خود بخود دور کی جا سکتی ہیں یا ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بلکہ آپ نے جو اسمگلنگ کی بات کی تو پھر اس میں ڈالر کی جو اسمگلنگ ہو رہی تھی پچھلے سال, وہ ذہن میں آتا ہے کہ اس پر پھر یہاں کے اداروں نے کافی سختی کی. اور عطا کاکڑ آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈالر میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں یہ ڈالرز کے عنوان سے عرض کروں کہ اس وقت اس ریجن کے اندر ہرات اور دوسری طرف عراق کا ایک علاقہ ہے, یہ دونوں مراکز جو ہیں وہ ڈالر کی جسے کہتے ہیں نا اسمگلنگ کا یا جو بھی اس کو نام دے دیں, وہ مرکز بنے ہوئے ہیں. یعنی اس وقت یا ہرات کے اندر یا مثلا عراق کا یہ جو کرد علاقہ ہے اس کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہ مرکز بن چکے ہیں. یعنی ڈالر کا ریٹ تو وہاں سے آتا ہے, بجائے یہ کہ پاکستان کے کسی مین شہر سے یا ایران کے کسی شہر سے. تو ایک ڈالرز کی جو ایک غیر قانونی اس وقت جو رفت و آمد ہے اس نے پورے میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک کو بہت ڈسٹرب کر رکھا ہے. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ڈالرز کی ویلیو آئے روز اتنی تیزی سے بدلتی ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس سے ایک دفعہ ہل کے رہ جاتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عطا کاکڑ اسی بات کو آگے بڑھائیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ اشیاء جو وہاں ایران سے پاکستان آتی ہیں اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈالر میں کی جاتی تھی. اس کو روکنے کے لیے آپ نے کیا دیکھا؟ جی, جیسے میں نے ذکر کیا کہ مختلف اوقات میں یہ جو سلسلہ ہے یا دونوں ممالک کے درمیان جو بزنس ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے یا اس کو مزید امپاور کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی. وہ خاص طور پہ جو انفارمل طریقے سے یا ایلیگل جو یہاں پہ چیزیں آتی ہے پاکستان کی طرف, تو ان کو روکنے کے لیے, یا اسی طرح جو کرنسی پہ کام ہے. تو یہاں پہ ایک بات جو یہاں پہ سب سے زیادہ ضروری ہے مینشن کرنا وہ یہ ہے کہ نہ صرف ڈالر بلکہ دیگر جو کرنسی ہے یا بزنس کے حوالے سے جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ فارمل بینکنگ یا آرگنائزڈ بینکنگ یہاں پہ کرنسی ٹرانسفر یا ایکسچینج کے لیے وہ سسٹم یہاں پہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہاں پہ جو کوئٹہ کے مارکیٹس ہیں یہاں پہ جو بزنس ہوتا ہے یا ایران کی طرف جو تاجر ہے وہ جو بزنس کرتے ہیں تو ایک انفارمل وے سے جس کو یہاں پہ حوالہ ایک سسٹم کہتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک بندہ یہاں پہ پیسے سبمٹ کرتا ہے تو ایران میں وہ جا کے اسی کے آفس سے وہاں پہ وہ پیسے لے سکتا ہے, یا اسی طرح جو سسٹم ہے کہ وہاں پہ ایک انفارمل طریقے سے کسی کو پیسے دے دیے تو کوئٹہ میں یا بلوچستان میں تو وہ اس کی ریسیونگ کر سکتا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو جو انفارمل وے آف منی ٹرانسفرنگ ہے اس کو روکنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے. بہرحال یہ جو اتنا مضبوط ایک سسٹم بنا ہے اتنے سالوں سے, اس کو
ٹرانسفر کرنا یا اس کو بینکنگ کی طرف لے جانا، اس میں مزید وقت لگ سکتا ہے. جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر اس کو روکا جائے تو باقی جو کرنسی ہے یا خاص طور پہ جو ڈالر ہے یا اس کی جو پیمنٹ ہے، یا اگر وہاں سے کوئی تاجر خریداری کرتا ہے تو اس کی جو پیمنٹ ہے یا ڈالر میں، تو اس کو روکنے کے لیے اگر کوششیں کی جا رہی ہے تو اس پہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے. جو ایکسپرٹ ہے ان کے مطابق، خاص طور پہ جو میں نے ذکر کیا کہ جو انفارمل وے ہے اس کو روکنے کے، اگر اس کو روکا جائے تو یہ بہتر طور پہ جو کرنسی کے حوالے سے ہے یہ بھی امپروو ہو سکتا ہے. جی ہاں، اور کیونکہ ہمارا موضوع پاک ایران تجارت پر ہے تو ڈاکٹر راشد آپ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں گوادر پورٹ پر کوئی خاص کام نہیں ہوا، بلکہ چین بھی کافی اس وقت جو ہے وہ حیران نظر آتا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ کے باوجود کام آگے نہیں بڑھا. آپ کو تو علم ہے کہ سیاسی وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی نسبت آپ بتائیے کہ چابہار جو ہے اس میں کتنا کام آگے بڑھا ہے. دیکھیں چابہار اس وقت بڑی جسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجک جگہ پہ ہے. جیسے گوادر بہت اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح چابہار بھی. یعنی چابہار کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف سینٹرل ایشیا، افغانستان، انڈیا، پاکستان، اور یہ جو ابھی تو آپ کو ایک جملہ کہتا چلوں کہ یہاں پہ اس وقت خطے کے اندر بالخصوص بلکہ دنیا کے بیچ اس وقت کوریڈور وار شروع ہو گئی ہے. تجارتی راہداریوں کی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ کس انداز سے کون سی راہداری، کون سا کوریڈور جو ہے وہ فلاں جگہ سے گزرے گا، فلاں ممالک سے گزرے گا. جیسے مثلا چائنا نے ون بیلٹ ون روڈ والی بات کی ہے، یا اسی طرح جو سلک روڈ کمیونیکیشن اور اس طرح کے جو دوسرے مختلف اس وقت راہداریاں بن رہی ہیں، کوریڈورز بن رہے ہیں، تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو چابہار اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے. اور ایران کی بھی خواہش ہے کہ وہ مثلا اسلام آباد سے لے کے ٹرکی اور ٹرکی سے لے کے پھر جو ہے یورپ تک اس پورے سسٹم کو جو ہے وہ فعال کر دے. اور اسی طرح ٹرکی آگے سے ترکیہ کا اپنا ایک وہ ہے، اس میں بھی ایک ٹینشن چل رہی ہے. چائنا اور امریکہ کی اپنی ٹینشن ہے، چائنا اور انڈیا کے اپنے مسائل ہیں. تو یہ یہاں پہ جو راہداریوں کا مسئلہ ہے یا یہ جو کوریڈورز کا مسئلہ ہے، نارتھ ساؤتھ کا اور اس طرح ایسٹ ویسٹ والا، اس کے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بہت سارے جو اس وقت سیاسی مسائل ہیں، یا جو آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ نہیں ہو رہی، بظاہر ممالک کے اندر کچھ اختلافات پائے جا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے یہ چیزیں، یہ جو تجارتی مسائل ہیں وہ اس وقت زیادہ جو ہیں اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں. باقی سیاسی مسائل جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں ہیں، اور سامنے جو ہے، بلکہ میں برعکس کہہ رہا ہوں کہ سامنے جو ہے سیاسی مسائل ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے یہی کوریڈورز کی بار ہے کہ جو اس وقت چل رہی ہے. کیونکہ دنیا نے بالآخر تجارت کی جس انداز سے اب ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ایک شفٹ ہو رہا ہے، پالیسی شفٹ کہیں آپ اس کو، یا دنیا مغرب سے مشرق کی طرف آ رہی ہے، تو اس کے لیے جو چائنا آئندہ کا اپنا ایک رول پلے کرنا چاہ رہا ہے اور امریکہ اس کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، تو اس پورے تناظر میں دیکھیں تو پھر چابہار اور گوادر کی اہمیت آپ کو ایک اور انداز سے نظر آئے گی کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کتنی اہمیت کا حامل ہیں، اور کیوں چائنا کی اتنی بھرپور کوششوں کے باوجود بھی ایران اور چائنا کی کوششیں آپ کہیں، یا خود چائنا کے پاکستان سے کتنے اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود بھی اگر گوادر ابھی تک اس انداز سے ایکٹیویٹ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو امریکہ کا دباؤ ہے یا وہ خطے کے اندر اس کی جو آئندہ کی پالیسی ہے، اس کو نہ گوادر جو ہے اس کے لیے قابل برداشت ہے، اور نہ ہی چابہار اس کے لیے جو ہے وہ کسی طریقے سے قابل برداشت ہے. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو گوادر اور چابہار کی جو ہے وہ ساری اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ سمجھ آئے گی. جی، بہرکیف پاکستان نے تو ہمیشہ اپنے پڑوسی ممالک سے تجارت کرنے پہ زور دیا ہے، اور اب امید ہے کہ یہ تجارت میں اضافہ ہوگا. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہم نے آپ دونوں حضرات کو اسی لیے مدعو کیا تھا تاکہ تجارتی لحاظ سے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ آپ شیئر کریں. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر راشد نقوی جو تہران میں ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ تھے کوئٹہ سے عطا کاکڑ جو جے بی کنیکٹس کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، اور ہماری طرف سے جی آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ.